अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में हम बात करते हैं नाज़रीन कुछ अवामी मामलात और मसाइल के हवाले से, और मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है शब रोज़ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। और अब तो सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक लोग तबसरा कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं अपनी सोच के हिसाब से। और बहरहाल हम हैरान होते हैं जब इस तरह के तबसरे और तज्जिए देखते हैं, लेकिन ये है कि अब आपके पास आज़ादी है, फ्रीडम है कि आप अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं बज़रिया सोशल मीडिया। लेकिन मेरी गुजारिश हमेशा से ये रहती है कि उन लोगों के लिए, उनसे ख़ास तौर पर मुखातिब जो मामलात को समझते हैं, मामला फ़हम लोग हैं, कि इस तरह के जो तज्जिए और तबसरे आप देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे, इनको देखते हुए कोई राय कायम कर लेना किसी के हवाले से, ये मुनासिब बात नहीं है। अब ये बड़ी तवील बहस हो सकती है क्योंकि बहुत सारे पैगामात हमारे पास मौसूल होते हैं, भेजे जाते हैं हमें, तो हमारी कोशिश होती है कि इसके ऊपर प्रोग्राम में ज़रूर बात करें। और इसके साथ साथ जो दीगर समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर भी लोग अपने पैगामात भेजते हैं, तो मुख्तसर वक्त में कोशिश करते हैं कि इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। बहरहाल आज जो हमारा ये सेगमेंट है बड़ा ही ख़ास सेगमेंट है, और हमारी कोशिश ये भी रही है अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कि आपकी जो सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। इसी हवाले से मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब हम यहाँ मदऊ करते हैं और उनसे बड़ी तफसील से आपकी सेहत के हवाले से जो ख़ास तौर पर मसाइल हैं उस पर हम बात करते हैं। तो बहुत सारे तरीक़ा इलाज पे हमने गुफ्तगू की है, और पिछले कई दिनों से जो बहुत ज़्यादा सवालात मौसूल हो रहे हैं वो ये हजामा थेरेपी के हवाले से, कपिंग थेरेपी जिसको आप कहते हैं, ये किस हद तक मुफीद है, किन किन बीमारियों का इलाज इसके ज़रिए हो सकता है, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात माजी में मौसूल होते रहे। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और आप शोबे तहकीक से वाबस्ता हैं और आपकी जो तहकीक है वो हजामा के हवाले से ही है। तो पाकिस्तान में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर बाकायदा PhD कर रखी है। सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा डॉक्टर मोहम्मद बिलाल को, PhD हैं एम फार्मेसी में, बी फार्मासिस्ट हैं कराची यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा जो हजामा के ऊपर आपकी, जैसे मैंने कहा, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल को खुश आमदीद कहूँगा और उनसे आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू होगी जो हजामा के हवाले से ख़ास तौर पर सवाल आते हैं उन पर। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर बिलाल प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अब डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात हमारे पास मौसूल होते हैं और बड़े अरसे से मेरी ये कोशिश थी कि मैं कोई ऐसी शख्स को या किसी ऐसे डॉक्टर या तबीब को लेकर आऊँ जो इसके ऊपर महारत रखता है, और ये आपकी महारत है इसके ऊपर, और आपकी जो महारत है, तरीक़ा इलाज है, उसके हम खुद भी मुतरफ़ हैं। हम आपके पास आ चुके हैं और ये इत्तेफाक है कि आपसे आज यहाँ पर इस तरह जो है वो मुलाकात हुई है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर जो बुनियादी सवालात हैं पहले उसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। तो ये हजामा का जो तरीक़ा इलाज है इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ, और मैं चाहूँगा जिसके हवाले से जो हवाला जात दिए जाते हैं या सुन्नत में इसका शुमार किया जाता है, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में एक इसका ज़िक्र है, तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए और उसके बाद फिर हम जिसके हवाले से सवालात हैं उसके ऊपर आते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, आपने मौका दिया बात करने का। और आपका जो पहला सवाल है कि इसका आगाज़ कैसे हुआ, तो हमारे लिए तो देखें हिजामा क्योंकि एक सुन्नत तरीक़ा इलाज है, लिहाजा हम इसका तज़किरा देखते हैं कि अहादीस के अंदर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख़ुद ये इलाज करवाया है। सही बुखारी के अंदर हदीस है कि इन अमसला मा तदावैतुम बिहिल हिजामा, कि यानी तुम जो भी इलाज करते हो उसमें बेहतरीन इलाज हिजामा है। और इसी तरह से एक हदीस ये है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में शिफ़ा रखी है, और एक उसमें हिजामा करना है, एक आग से दागना है, एक शहद पीना है। और आग से दागने को आपने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए नापसंद करता हूँ, और एक दूसरी हदीस में है कि मैं मना करता हूँ। वो भी एक तरीक़ा इलाज है, उसमें भी शिफ़ा रखी गई है, लेकिन बहरहाल जो पसंदीदा है वो हिजामा है और शहद पीना, ये 2 चीज़ें उसके बारे में। और फिर इसके अलावा तकरीबन यानी हमें कई अहादीस जो है वो सहा सित्ता के अंदर तकरीबन 70 के करीब अहादीस मौजूद हैं जिसमें हिजामा का तज़किरा मौजूद है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपना हिजामा ख़ुद करवाया, तो वो आपने हज के मौके पर जो आपने अपनी यानी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम के करीब किया है,
تو اس میں آپ نے اپنے سر کا ہجامہ کروایا جو آپ کو آدھے سر کے درد کی وجہ سے آپ نے کروایا تھا. پھر اسی طرح آپ نے پیر کا ہجامہ کروایا جو پیر میں درد کی وجہ سے کروایا تھا. اور ایسے ہی جو ہے وہ ایک جو کمر کے اوپر اس کو عربی زبان میں وراکین کہا جاتا ہے, تو اس مقام کے اوپر آپ نے اپنا ہجامہ کروایا جو آپ کو ایک گھوڑے سے اترتے ہوئے موچ آ گئی تھی جس کے لیے پھر آپ نے وہ ہجامہ کروایا تھا اپنا. تو ایک تو ہمیں احادیث کے اندر تو یہ ذکر ملتا ہے جس سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہجامہ کروانا سنت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سنت ہے. آپ نے اپنا ہجامہ خود کروایا بھی ہے اور یہ قولی سنت اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ نے اس کی ترغیب دی ہے کئی احادیث کے اندر. اچھا, اس کے علاوہ اس کی جو مزید تاریخ جو کیونکہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے, میرا پہلا دنیا کا پی ایچ ڈی تھا جو اس موضوع پہ ہوا تھا, اور شاید اس کے بعد ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ دوسرا کوئی ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم نے ریسرچ جب کی تھی تو یہ معلوم ہوا کہ ہجامہ کا تذکرہ جو ہے وہ 1550 BC یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1550 سال قبل ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کو میڈیکل کی پہلی کتاب سمجھا جاتا ہے, اور اس کا نام ہے ایبرز پیپائرس. اس کتاب کے اندر بھی کپنگ کا تذکرہ موجود ہے. پھر اسی طرح سے ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے, ایک چائنا میں ایک کتاب لکھی گئی تھی سلک پہ اور اس کا نام ہے بو شو, اس کے اندر بھی جو ہے وہ تذکرہ کپنگ کا موجود ہے, اور یہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں لکھی گئی تھی, یعنی آج سے 4000 سال پہلے. اچھا, اب یہ تذکرے تو بالکل موجود ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی ہجامہ ہوتا آ رہا تھا اور آپ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا, لیکن کیونکہ اس کو آپ نے اختیار فرمایا. پھر ایک حدیث جو ترمذی میں موجود ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر آپ کو آسمان کے آپ جن آسمانوں سے آپ 7 آسمانوں سے گزرے, تو جس آسمان کے فرشتوں سے بھی آپ کا گزر ہوا انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ علیکم بالحجامہ, یعنی آپ کے لیے امت کے لیے ہجامہ ہے یا آپ کے لیے ہجامہ ہے یا آپ اپنی امت کو ہجامہ کروانے کا حکم دیجیے. مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کے اندر یہ روایت آئی ہے. تو یعنی کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علاج جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علاج ہے, اور یہ سنت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ وحی کی بنیاد پر ہے, کیونکہ جیسا کہ سورہ نجم میں نا ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کیا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ علاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے, جیسے نماز کا تحفہ ملا معراج پر, اسی طرح ایک تحفہ جو ہے وہ ہجامہ کا بھی ملا. تو آغاز جو ہے نا وہ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے, اور یعنی پہلے سے چلا آ رہا ہے بے شک, لیکن جب بھی آیا ہمارا یہ گمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا گیا ہوگا. یہ علاج پہلے بھی دیا ہوگا کیونکہ انبیاء تو شروع وقت سے ہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے تو وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی انسانیت کو اندھیرے میں نہیں رکھا اور اس کے یعنی ہر اس ضرورت کا خیال رکھا ہے. تو ہجامہ جو ہے نا وہ انسانی صحت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, اور اس کی بہترین شکل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جنہوں نے اس کو اختیار فرمایا تو وہ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے. بہت خوب, بڑی اچھی آپ نے اس کی وضاحت دی, اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس کا آغاز کس طرح ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اب میں چاہوں گا ذرا جو اس کے حوالے سے بنیادی سوالات ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں, پہلے تو یہ کہ کیا ہجامہ ہر شخص کے لیے ہے چاہے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو. پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے. کچھ لوگ خائف ہوتے ہیں کہ یار کم عمر بچے ہیں ان کو نہیں لگوانا چاہیے, یا بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں کروا سکتے. کس حد تک بات درست ہے, فرمائیے. دیکھیں ہمارے پاس تو تقریباً ہمیں 10 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے, اور یعنی 2008-9 سے ہم نے شروع کیا تھا سلسلہ, اور باقاعدہ جو ہے وہ 2013 سے جو کلینک ہم نے بنایا تھا تو وہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ مینٹینڈ ہے 2013 سے اب تک کا. تو تقریباً اس میں 35-36 ہزار ہمارے جو پیشنٹس ہیں اس میں ہر عمر کے مریض شامل ہیں. ہمارے پاس جو سب سے کم عمر پیشنٹ ہے وہ ہے 3 مہینے کا ایک بچہ. اور ہمارے پاس جو اس طرح کے جو پیشنٹ آتے ہیں نا جو بہت ہی کم عمر ہیں تو وہ کسی بڑی بیماری کے ساتھ آتے ہیں, کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ لے کے آتے ہیں بچوں کو. تو اب اس بچے کے ساتھ فیشل پالسی تھی, اس کے کان بند تھے, ناک کے سوراخ بند تھے, اس طرح کے کچھ مسائل تھے, اور ہمارے پاس آنے سے پہلے اس کا 1 یا 2 آپریشن ہو چکے تھے اور مزید ریکمینڈڈ تھے کہ ہونے ہیں. تو لیکن الحمدللہ جب اس کا ہجامہ کیا ہم نے تقریباً 5 سے 6 سیشن اس بچے کے ہوئے ہیں, الحمدللہ وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے. مطلب اس کی فیشل پالسی صحیح ہو گئی ہے, اس کا نہ سننے والا مسئلہ ہیئرنگ کا ایشو جو تھا وہ صحیح ہو گیا ہے, ناک کا بھی جو سوراخوں کا بند ہونے کا مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح سے 10 مہینے کا ایک بچہ ہمارے پاس آیا جس کے ساتھ ایپیلیپسی کا ایشو تھا, اور وہ تقریباً اس کو ایک دن میں 50 مرتبہ فٹس پڑتے تھے. تو میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک بڑے ہاسپٹل میں دکھایا اس نے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لا علاج قرار دے دیا. تو وہ ہمارے پاس لے کر آئے, الحمدللہ اس کا ایک سیشن میں جو 50 فٹس تھے وہ 4 پہ آ گئے, اور تقریباً 2-3 سیشن میں وہ بچہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. پھر اسی طرح کچھ سی پی چائلڈ جو ہوتے ہیں نا, جو سیریبرل پالسی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں بالکل ذہنی جسمانی معذور, وہ بچے ہمارے پاس بھی کم عمر کے اندر ہی 1-2 سال کی عمر کے اندر آئے, الحمدللہ ان کو بھی کافی فائدہ ہوا ہے.
تو یہ تو کم عمر ترین، اور پھر جو ہمارے پاس جو میکسیمم ایج ہے تو وہ ہمارے پاس 97 ایئرس کے ایک پیشنٹ ہیں جن کا 97 ایئرس کی ایج میں ہم نے ہجامہ کیا ہے. الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور ماشاء اللہ سے ان کو فائدہ ہوا. اور باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ 60 سال کی عمر کے بعد بلکہ اپنا ہجامہ کروایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 60 سال کی عمر کے بعد نہیں کروانا چاہیے، تو لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں لیکن اس کی دلیل نہیں ہے. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس میں دیکھیں جیسے ہم نے چھوٹے بچوں کا کیا یا ہم نے بڑی عمر کے پیشنٹس کا کیا، تو جیسے کہتے ہیں نا بچہ اور بوڑھا برابر ہوتے ہیں، تو دونوں کیسز کے اندر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ نمبر آف کپس بھی زیادہ نہ ہو اور نمبر آف کٹس بھی زیادہ نہ ہو اور ان کی ڈیپتھ بھی زیادہ نہ ہو. یعنی اس کو بالکل کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. یعنی میں یہ کہوں گا کہ ہر کرنے والا جو ہے نا وہ اٹیمپٹ نہ کر سکتا، وہ ہر ایک نہ اٹیمپٹ کرے. جس کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہو، جس کو اس کا پورا پتہ ہو، ایکسپرٹیز، وہی کر سکتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے ڈاکٹر بلال. میں اس کے اوپر ابھی اور سوالات آپ سے کروں گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر محمد بلال تشریف فرما ہے اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہجامہ کے حوالے سے. تو ڈاکٹر بلال یہ فرمائیے گا، اب جیسے میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا کہ کس کس عمر کے لوگ اس کو کروا سکتے ہیں، آپ نے عمر کی لمٹ بتا دی کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑے سے بڑے عمر کا شخص بھی اس کو لگوا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک اور جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، وہ جو کرونک ڈیزیزز میں مبتلا لوگ ہیں، کیا وہ ہجامے سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ چاہوں گا اس کا جواب دیجیے. جی بالکل. یعنی کرونک ڈیزیزز میں اگر آپ لیتے ہیں ڈائبٹیز کو، ہائپر ٹینشن کو، یا جو بھی اگر میٹابولک کوئی بھی ڈس آرڈر ہے، چاہے وہ کولیسٹرول کا ایشو ہو یا یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کرا سکتے ہیں ہجامہ، کوئی مسئلہ نہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ان کی کنڈیشن کو اوور آل آبزرو کرنا پڑتا ہے، مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ ان کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے. ڈائبٹیز ہے تو وہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، ان کا HbA1c جو ہے وہ کتنا ہے، اور اسی طرح سے ان کی فاسٹنگ اور رینڈم بلڈ شوگر کتنی رہتی ہے، ان کی باڈی کے اندر کوئی ایسا پرابلم تو نہیں کہ زخم دیر میں ہیل ہوتے ہوں. اگر ایسا ہو تو اس میں پھر آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پر میں ڈائبٹک پیشنٹ کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ اس میں ہم جو ہے نا کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پیر کے پوائنٹس ہیں وہ ہم اوائڈ کریں، کم از کم شروع میں کم نہیں لگاتے ہیں. ہماری ابتدا میں ان کے ہوتے ہیں اپر باڈی کے پوائنٹس، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور اپر باڈی کے پوائنٹس میں ہیلنگ جو ہے نا وہ بالکل نارمل جیسے نان ڈائبٹک پیشنٹ کی ہوتی ہے ویسی ان کی بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہیں تو وہ عموماً ہائی بلڈ پریشر کی دواؤں کے ساتھ ساتھ ایسکارٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا خون پتلا کرنے والی جو دوائیں ہوتی ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یعنی وہ کوئی ایسی دوا تو استعمال نہیں کر رہے جو بہت زیادہ خون کو پتلا کرتی ہو. ایسکارٹ ایک تھوڑی سی نارمل کیٹیگری میں آتی ہے. اس سے اوپر پھر جیسے ہوتی ہے نا کلوپیڈوگریل ہے، وارفیرن ہے یا ہیپرین ہے. تو ہیپرین جو ہے وہ تو انجیکٹیبل ہے، وہ ڈائلیسس کے پیشنٹس کو لگائی جاتی ہے ڈائلیسس کے ساتھ، اور بھی کئی پیشنٹ کو لگائی جاتی ہے. یہ وہ دوائیں ہیں، یا ایکسیپٹ ہے، یہ وہ دوائیں ہیں جو کہ خون کو بہت زیادہ پتلا کر دیتی ہیں. اس کیس کے اندر ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں PTINR. PT یعنی پروتھرومبن ٹائم، INR یعنی انٹرنیشنل نارملائز ریشو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خون کتنا گاڑھا ہے. تو اس کی نارمل رینج ہوتی ہے INR کی 1. تو اگر 1 پر ہے تو بلڈ ان کا نارمل ہے، اگر 1 سے نیچے ہے تو وہ زیادہ گاڑھا ہے، اور 1 سے جتنا اوپر ہے تو وہ اتنا زیادہ پتلا ہے. اگر وہ 2 سے اوپر ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے پھر ہم نہ کریں. تو وہ ہم ایسے پیشنٹس کے اندر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر وہ ہارٹ پیشنٹس ہیں تو وہ عموماً جو ہے وہ بلڈ تھنرس کے اوپر ہوتے ہیں. تو ان کے اندر ہم رسک نہیں لے سکتے کہ ہم ان کا ہجامہ کر دیں اور وہ کوئی ایسی بلڈ تھننگ ڈرگ کے اوپر ہو کہ جس میں بلیڈنگ روکنا پھر مشکل ہو جائے. تو اس لیے ان پیشنٹس کے اندر ہم اگر وہ ایسی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہسٹری لینا ضروری ہے. یعنی کہ آپ کرونک ڈیزیزز کے پیشنٹس کا ہجامہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ان کی پوری کنڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے. تو آپ ان کی ہسٹری لیں، ان کی دوائیں دیکھیں، ان کے ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھیں، ان کی کرنٹ کنڈیشن دیکھیں، اور اس کے بعد پھر ان کا ہجامہ اگر اسی کنڈیشن کے لیے کر رہے ہیں اس کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی اور چیز کے لیے کروا رہے ہیں، آئے ہیں آپ کے پاس مثال کے طور پہ وہ پہلے سے کرونک کسی کنڈیشن میں مبتلا ہیں لیکن ابھی وہ آپ کے پاس کسی ایکیوٹ کنڈیشن کے لیے آئے ہیں، فار ایگزامپل ان کو لو بیک پین ہو گیا ہے یا سروائیکل کا ایشو ہے، تو اس کے لیے ہم ہجامہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ان کا پھر بھی جو ہے نا یہ اسٹیٹس پورا دیکھیں گے، دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس آتے ہیں کچھ اسٹروک کے پیشنٹ جو پیرالائز ہوتے ہیں،
تو ان کا بھی اس میں بھی کیونکہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی خون پتلا کرنے والی دوائیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو زیادہ جو کنسرن کی بات ہے نا وہ ہے خون پتلا کرنے والی دوا. باقی جو دوائیں کوئی پیشنٹ اگر لے رہا ہے, کوئی ڈائبٹیز کی لے رہا ہے اپنی دوا, یا کوئی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے لے رہا ہے, کولیسٹرول کی لے رہا ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر وہ دوائیں لے بھی رہے ہیں تو وہ ساتھ میں ہجامہ کرا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لیکن اگر وہ خون پتلا کرنے والی لے رہے ہیں تو پھر اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی دوا لے رہے ہیں, کتنی ڈوز میں لے رہے ہیں, اور ان کا خون کتنا پتلا ہے. اس کے بعد اگر وہ سیفٹی لمٹ کے اندر ہے تو آپ وتھ میڈیسن بھی کر سکتے ہیں. آپ کو دوا بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں نہیں ہے, اگر وہ ود ان سیفٹی لمٹس ہے. ہاں اگر وہ ود ان سیفٹی لمٹ نہیں ہے, پیشنٹ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ اس کی دوا بند بھی نہیں کر سکتے, تو پھر ایسی صورت میں ہجامہ نہ کریں. یعنی اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے مثال کے طور پہ اور وہ بلڈ تھنر لے رہا ہے, اگر آپ نے اس کی بند کر دی, پتہ چلا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو آپ اس کی جو نا یعنی کنڈیشن دیکھیں گے کہ اس کی دوا کے ساتھ اس کا ہجامہ ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے وہ ٹیسٹ کرائیں گے آپ, اور ایک آپ کرائیں گے سی بی سی, کیونکہ سی بی سی میں ہمیں ہیموگلوبن بھی پتہ چلے گا اور ہمیں پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی پتہ چلے گا کہ اس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کتنا ہے, خون پتلا بہت زیادہ تو نہیں ہے. تو یہ بس ہمارے لیے جو کنسرن کی بات ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ خون کتنا پتلا ہے, بلیڈنگ رکے گی یا نہیں رکے گی. تو بعض اوقات ہم بلیڈنگ ٹائم بھی پیشنٹس کا جو ہے وہ کرا لیتے ہیں. یہ ٹیسٹ کرا کے آپ بے شک کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب یہی جو فریکوینٹلی کویسچنس کیے جاتے ہیں خاص طور پہ بخار کا جو باڈی ٹیمپریچر کا جن لوگوں کو ہے بڑی تیزی سے ویری کرتا ہے, کیا وہ ہجامہ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں بخار جب ہو اس وقت میں ہجامہ نہیں کرانا چاہیے, یہ ہماری کانٹرا انڈیکیشن ہے. کچھ ہماری کانٹرا انڈیکیشنز ہیں, تو اس میں سے ایک دو خون والی بات ہو گئی, ایک ہے بخار کہ اگر بخار کی کنڈیشن میں آپ نہیں کرا سکتے. دوسری کانٹرا انڈیکیشن ہے خواتین کے حوالے سے کہ جو ان کے ماہانہ ایام ہوتے ہیں اس میں بھی ناٹ ریکمینڈیڈ, اور پریگنینسی کے اندر بھی اسٹرکٹلی کانٹرا انڈیکیٹڈ, کیونکہ اس میں رسک ہوتا ہے ایبارشن کا. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم پریگنینسی میں اوائڈ کیا جی ہاں. تو یہ کچھ کانٹرا انڈیکیشنز ہیں. اسی طرح سردیوں کے موسم میں نہانے کے فوراً بعد نہیں کرانا چاہیے, کیونکہ بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے اسکن پر. تو گرمیوں میں البتہ کرایا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کچھ تھوڑی سی کامن اس کی پریکاشنز ہیں جو اگر پہلے سے لے لی جائیں. کچھ کیسز میں اسپیشل بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ نارملی پریکاشنز ہم لیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو کوئی نقصان نہ ہو اور وہ ہجامہ کرائے تو اس کو اس کا پورا فائدہ بھی پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ جو معاملات ابھی جن کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے, یہ ایک جو ڈاکٹر ہے یا جس کی اس کے اوپر ریسرچ ہے, جو اس کام کے اندر مہارت رکھتا ہے, وہی اس کو سمجھتا ہے. کیونکہ اگر یہاں پر ذرا سی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے, عموماً ہوا یہی کہ جو بہت سارے میں لفظ نہیں استعمال کرتا, کہ آج کل ہر شخص ہجامہ کی طرف جا رہا ہے, جو کر رہا ہے ان سارے پروٹوکولز کو نہیں سمجھتا, اور یہ ان کو نظر میں رکھنا, ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ پھر جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پوری ہجامہ ٹریٹمنٹ کے اوپر کویشچن لگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب موونگ فارورڈ تھوڑی سی بات ہوگی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. ہم ہائیجین کی طرف بعد میں آئیں گے, لیکن جو طریقہ علاج ہے بہت سارے لوگ اس سے فیملیئر نہیں ہیں, اور آج بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا تکلیف ہے, کیونکہ جب بلڈ باڈی سے نکلتا ہے تو کہیں ایسی تو نہیں بلڈ ڈیفیشنسی ہو جائے. لوگوں کے سوچنے کا طریقہ ہی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر پہلے تھوڑی سی بات ہو. دیکھیں اس میں ہجامہ میں ہم جو بلڈ نکالتے ہیں, سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سا بلڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس میں کوئی وین کو پنکچر نہیں کرتے, ہم اس میں کسی آرٹری کو نہیں چھیڑتے, حتیٰ کہ ہم اس میں کیپیلریز کو بھی نہیں چھیڑتے. بلڈ کیپیلریز ہماری اسکن کی جیسے 3 لیئرز ہیں, تو جو ٹاپ موسٹ لیئر ہے ایپیڈرمس, تو ہم اس کے اوپر اسکریچز لگاتے ہیں. ایپیڈرمس کی بھی 5 سب لیئرز ہوتی ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ 5 سب لیئرز بھی پوری طرح سے کٹ نہ ہوں, تو وہ ایز اے بیریئر ایک کام کرتی ہیں اور ایز اے فلٹر بھی کام کرتی ہیں. اچھا, اس کے بعد اس کے نیچے والی جو لیئر ہوتی ہے ڈرمس, اس میں ہوتی ہیں کیپیلریز. اگر کوئی کٹ ڈیپ لگائے گا تو وہ لیئر کراس ہو جائے گی اور ڈرمس تک اگر اس کا کٹ پہنچ گیا تو اس کے بعد ہوگی پروفیوز بلیڈنگ, یعنی کہ جیسے آپ کوئی کٹ لگ جاتا ہے اور ایک دم سے خون نکلنا بہنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ کٹ ہے غلط. وہ یعنی اگر اس طریقے سے اگر ہجامہ کوئی کرتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر ہجامہ کے جو پراپر کٹ ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم بالکل سپرفیشلی اسکریچ کرتے ہیں صرف اس اسکن کو, یعنی ہم اس کے اوپر بلیڈ صرف پھیرتے ہیں اسکن کے اوپر, اور ہم بلیڈ اس میں یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے سرجیکل بلیڈ, جو کہ اسٹیرلائز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم اس سے پہلے اس جگہ کو ڈس انفیکٹ بھی کرتے ہیں الکوہول سواب سے. تو وہ پہلے اس سائڈ کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر ہم نیا جو کپ ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کو ویکیوم دے کر چھوڑ دیتے ہیں تقریباً 3 سے 5 منٹ تک کے لیے, جس میں کہ جو بلڈ اسکن کے نیچے موجود ہے وہ تھوڑا سا اکٹھا ہو جائے, موبلائز ہو جائے, اور اس کے بعد پھر وہ کپ کو ریموو کر کے ہم وہاں سے اس کے اوپر بالکل سپرفیشل اسکریچز. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کریں گے ہائیجین کے حوالے سے خاص طور پہ, کیونکہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کے اوپر بات کرنی ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر محمد بلال یہاں پہ تشریف فرما ہے اور بات ہو رہی تھی ہجامہ یا کپنگ تھراپی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ہائیجین کا آپ نے تذکرہ کیا, کتنا ضروری ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے, کیونکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اس چیز کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں اور پھر وہ جو سارا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ملبہ ہوتا ہے وہ طریقہ علاج کے اوپر آ گرتا ہے. فرمائیے گا. دیکھیں ہائیجین مینٹین کرنا تو جو ہے نا وہ علاج سے بھی زیادہ اہم ہے. یعنی اگر کسی مریض کو فائدہ نہیں ہوا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ زیادہ بری بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے سب سے پہلا جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہائیجین کو مینٹین رکھا جائے, اور ہائیجین مینٹین رکھنے کے اندر آپ کی انوائرمنٹ کی پوری صفائی اس میں آ جاتی ہے. یعنی اس میں فرش بھی آئے گا, دیواریں بھی آئیں گی, آپ کے دروازوں کے ہینڈل بھی آئیں گے, ہر چیز صاف ہونی چاہیے اور ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو آپ کے اندر جہاں پر ہم کام کرتے ہیں, خاص طور پہ میں ہجامہ کی اسپیسیفک بات کرتا ہوں, تو اس میں ہمارے جو انسٹرومنٹس ہیں, جو چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ری یوز ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ڈسپوزیبل ہوتی ہیں. تو جو ری یوز ہوتی ہیں ان کو اسٹیرلائز ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ اسکالپل جو ہولڈر ہوتا ہے جس میں بلیڈ لگایا جاتا ہے, تو وہ اسٹیرلائز ہونا چاہیے. جیسے ہمارے پاس پروسیجر ہے کہ ہم اس کو اسٹیرلائز کرتے ہیں, کیمیکل اسٹیرلائزیشن بھی کرتے ہیں, اس کے بعد آٹوکلیو بھی کرتے ہیں. آٹوکلیو بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ یعنی کہ وہ چیزیں جو ری یوز ہو رہی ہے. باقی تو سب اکثر چیزیں ڈسپوزیبل ہی ہیں. جیسے کہ بلیڈ ہے وہ ڈسپوزیبل ہوتا ہے, وہ ہونا بھی چاہیے. اور اسی طرح سے جو کپ ہیں وہ ہر پیشنٹ کے اوپر نئے یوز ہوتے ہیں, نئے ہونے چاہیے, ڈسپوزیبل ہونے چاہیے, ڈسپوزیبل ہی ہوتے ہیں وہ. اور اس کے بعد پھر یعنی مثال جب میں بات کروں اگر کہ ہم جو پروسیجر اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بیڈ ہے جس کے اوپر پیشنٹ کو آ کر لیٹنا ہے یا بیٹھنا ہے, تو وہ بھی صاف ہونا چاہیے, اسٹیرلائز ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر ٹیشو کی شیٹ جو ہے وہ ہر پیشنٹ کے اوپر نئی بچتی ہے ہمارے پاس. اور اس کے بعد پھر ہم جب پیشنٹ کا ہجامہ شروع کرتے ہیں تو اس پوائنٹ کو جہاں پر ہمیں ہجامہ کرنا ہے پہلے ڈس انفیکٹ کرتے ہیں الکوہل سواب سے. اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر ویکیوم کپ لگاتے ہیں نیا, اور اس کو ہم سکشن دے کر چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر جب ہم ہٹا کر اس کے اوپر اسکریچز لگاتے ہیں تو وہ بھی اس سے پہلے, اچھا میں اس میں مس کر گیا کہ سب سے پہلے ہم گلوز پہنتے ہیں, سب سے پہلے گلوز اور ماسک, اس کے بعد یہ پروسیجر اسٹارٹ ہوتا ہے. اور پھر ہم جو ہے وہ پہنچتے ہیں, جب ہم کٹس تک پہنچتے ہیں, اسکریچز ہم لگاتے ہیں, اسی وقت ہم بلیڈ کھولتے ہیں, اور ایک ہی دفعہ جب ہم سارے یعنی جتنے بھی کپ لگے ہوئے ہیں ان کو ایٹ اے ٹائم ہم ڈیل کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک کپ پہ کٹ لگایا اور بلیڈ کو رکھ دیا اور وہ کہیں پہ ٹچ ہو گیا. یعنی ہائیجین میں نا یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ آپ کا بلیڈ کہیں سے بھی ٹچ نہیں ہونا چاہیے. جب ایک دفعہ آپ نے اس کو کھول لیا ہے تو اب وہ یوز ہونے کے بعد ہی بس واپس کور میں جائے گا اور ڈسپوز آف ہو جائے گا. یعنی اس کا بیچ میں رکھنے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب ہجامہ ہو گیا, اب اس کے بعد آپ نے وہ بلڈ جو نکلا ہے اس کو آپ نے صاف کرنا ہے پراپر طریقے سے کہ وہ نیچے نہ گرے. اس کے لیے ہم گوز یوز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اسٹیرلائز گوز سے اس کی بینڈیج کرتے ہیں تاکہ وہ زخم بعد میں جو ہے وہ کور رہے اور وہ خراب نہ ہو, اس کے اندر کوئی مٹی, گرد و غبار, جراثیم نہ جائیں اور کوئی انفیکشن کے چانسز نہ ہو. اب اس کے بعد جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچرا نیچے آپ کے پاس ویسٹ باسکٹ میں آ گیا اس کو کیا کرنا ہے. اچھا اس کے اندر بھی دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے وہ میں ایک ذکر کرتا ہوں, اور اس سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے پاس جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ دو ہم نے ویسٹ ڈسٹ بن رکھے ہوتے ہیں, جن میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا وہ ویسٹ جاتا ہے جس پہ بلڈ لگا ہوا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بایو ہیزرڈس ویسٹ. اور اس کو ہم ہر پیشنٹ کے بعد شاپر اس میں لگا ہوا ہوتا ہے, ہر پیشنٹ کے بعد اس شاپر کو سیل کر دیتے ہیں. اور جو دوسرا جو ہمارا ڈسٹ بن اس میں ہمارا ڈرائی ویسٹ ہوتا ہے جیسے کہ جو ریپرز وغیرہ ہیں. تو یہ جو بایو ہیزرڈس ویسٹ ہے یہ اس کے بعد ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم پراپر انسنریٹ کرانے کے لیے کمپنی کو دیتے ہیں, تھرڈ پارٹی جو آ کر ہم سے لے کے جاتے ہیں, اور اس کو لے جا کے وہ پراپر طریقے سے انسنریٹر میں جلاتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ ہاسپٹل ویسٹ کے لیے بنایا گیا ہے اور ہونا چاہیے. اور اس کو انسنریٹرس کو بھی شہر سے دور بنایا جاتا ہے, اور اس کا جو دھواں بھی نکلتا ہے تو وہاں سے وہ فلٹر ہو کے نکلتا ہے, اور کافی بلندی کے اوپر اس کا پائپ جا رہا ہوتا ہے جہاں اس کا دھواں چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ نہ ہو. تو ہم اس پروسیجر کو الحمدللہ فالو کر رہے ہیں کافی طویل عرصے سے, اور یہی ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ اپنا پورا پروسیجر بھی ہائیجینک رکھیں, اور اس کے بعد جو اس کے ویسٹ کا ڈسپوزل کا طریقہ ہے اس کو بھی آپ پراپر, کیونکہ اگر یہ آپ دے دیں گے کسی کچرے والے کو, وہ لے آ کے کچرا کنڈی میں ڈال دے گا تو وہاں سے جراثیم معاشرے میں پھیلیں گے. ایک شخص کے اندر سے آپ جو ہے نا وہ اس کا نکال رہے ہیں ویسٹ, لیکن اب وہ آپ 10 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو بیمار کرنے کا اگر سبب بن رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ہی غلط چیز ہے, جس کا کہ کیونکہ یہاں دنیا میں اگر نہیں بھی کوئی پکڑے گا تو آخرت میں تو دیکھیں حساب ذرے ذرے کا ہونا ہے نا. تو اس کا ہمیں ہونا چاہیے خیال تاکہ یہ سنت علاج جو ہے وہ بدنام نہ ہو ہماری وجہ سے, ہماری غلطی کی وجہ سے. یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کی نشاندہی کی, لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو بلال ہجامہ کلینک آپ کا ہے اس کے اندر تمام SOPs کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے تو تمام ہی بیماریوں کے اندر ایکولی افیکٹو ہے,
جو اب تک کی تحقیق ہے، کون سی ایسی بیماریاں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے دیگر طریقہ علاج کے مقابلے میں؟ میں چاہوں گا تھوڑی سی اس حوالے سے بات ہو جائے. بالکل بے شمار ایسی بیماریاں ہیں، لیکن میں کچھ ان بیماریوں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ جن کے کیسز ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہے شیاٹیکا، یعنی جس میں کہ آپ کا لمبر اسپونڈیلوسس کا ایشو ہو جاتا ہے، ڈسک بلج کا مسئلہ ہوتا ہے. L4 L5 بہت موسٹ کامن ہمارے پاس آتا ہے. L4 L5 پہ ڈسک بلج ہو جاتا ہے تو، یا L5 S1 پہ ہو جاتا ہے. ڈسک ہرنیشن بعض اوقات ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے نرو کمپریس ہوتی ہے اور ٹانگ میں درد جاتا ہے، جس کو ہم شیاٹیکا کا درد کہتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں ہجامہ کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے، بہترین ہے. لوگ ہمارے پاس ایسے ایسے آئے ہیں کہ جن کو آپریشن ریکمینڈڈ تھا، لیکن انہوں نے ہجامہ کرایا 2 سے 3 سیشنز کے اندر الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. اور اسی طرح سروائکل کا ہے، سروائکل میں بھی چاہے وہ ان کو ساتھ میں چکر بھی آتے ہوں، یعنی ورٹائگو کا ایشو بھی ہو، اور مسکولر اسپیزم ہو، نمنس ہو، ٹنگلنگ ہو انگلیوں کے اندر، تو الحمدللہ یہ بھی وہی چیز ہے. اس میں بھی ڈسک بلج ہوتا ہے سروائکل کے، آپ کے جو مہرے ہیں اس کے اندر. تو الحمدللہ اس میں بھی ہجامہ کا رزلٹ بہترین ہے. ہمارے پاس ایسے کچھ ڈاکٹرز آئے ہیں، میں نام تو نہیں لے سکتا ظاہر ہے، تو ڈینٹسٹ حضرات آئے ہیں جو کہ اپنی پریکٹس چھوڑ چکے تھے اس سروائکل کی وجہ سے، کیونکہ ان کا کام اس طرح کا ہوتا ہے، ان کو بہت سروائکل کے ایشوز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یعنی کہ بڑے مشہور ایک ہیں پروفیسر بھی ہیں، تو وہ جو ہے نا یعنی الحمدللہ 7 سیشن ہوئے ان کے، اور اب وہ 2.5 سال سے پریکٹس چھوڑ چکے تھے اپنی، اور دوبارہ انہوں نے شروع کر دی ماشاء اللہ سے. اسی طرح سے جو ہے نا ہمارے پاس مائیگرین کے 15 20 سال پرانے کیسز آئے ہیں جن کا مائیگرین ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اور سارے علاج کرا لیے تھے، لیکن الحمدللہ ہجامہ کے 3 سیشن، بہت ہوا تو 7 سیشن، یعنی ہمارا ایک ایوریج ہم نے دیکھا ہے کہ 3 سیشنز ٹو 7 سیشنز. اکثر بیماریاں درد تو خاص طور پہ، اور اس کی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہجامہ کرایا وہ درد کے لیے کرایا، یعنی آپ نے اور کوئی بیماری آپ کو تھی نہیں، تو اس لیے آپ نے جو کرایا تو وہ صرف درد کے لیے کروایا. تو وہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ درد میں تو رزلٹ ہجامہ کا جو ہے نا بہترین ہے. ہمارے پاس تقریباً ہم نے ایک دفعہ نکالا تھا ڈیٹا، تو تقریباً 17-18 قسم کے درد کے پیشنٹس چل رہے تھے. اس میں مسکولر پین بھی تھے، اس میں جوائنٹس کے پین کے بھی تھے، اس میں یعنی آرتھرائٹس والے بھی ہیں، اس میں حتیٰ کہ کینسر پین کے پیشنٹ بھی ہیں، اس میں نیورونل پین کے پیشنٹس بھی ہیں، جیسے ٹرائیجمینل نیورلجیا ایک ہوتا ہے پین کا، جس میں کوئی سمجھنے کے آسان علاج نہیں ہے اس کا. اور وہ الحمدللہ ہجامہ سے 2-3 سیشن میں تقریباً 70-80% تک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے 2 سے 3 سیشن میں. تو اس طرح سے یعنی نیورونل پینس کے اندر ایک تو کیٹیگری پینس کی ہے، چاہے وہ کتنی بھی قسم کے پین ہوں. اور پین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ پین مینجمنٹ کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا، کیونکہ لوگ اس تکلیف میں جب ہوتے ہیں نا تو وہ یعنی نکلنا چاہتے ہیں اس سے، کسی بھی طریقے سے ان کو چھٹکارا ملے تکلیف سے. تو الحمدللہ ہجامہ اس حوالے سے بے انتہا افیکٹو ہے. سب سے جلدی رزلٹ جو آتا ہے ہجامہ کا وہ پین میں آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا پین ہو. اور اس کے علاوہ پھر رزلٹس تو ہم نے ایسے جیسے دیکھے ہیں کہ اسٹروک کے پیشنٹ ہمارے پاس جو ہے نا وہ 100% ریکور ہوئے ہیں. لیکن اب جیسے وہ ہمارے پرانے پیشنٹ ہی تھے، میں کیس کا ہی ذکر کرتا ہوں، نام نہیں لوں گا، تو وہ یعنی وہ ہمارے پرانے پیشنٹ کسی اور چیز کے لیے تھے، لیکن ان کو اسٹروک ہوا، فالج ہو گیا. ان کے گھر سے کال آئی تو وہ ان کی زبان بھی بند ہو گئی تھی، پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی. اچھا وہ تقریباً 2-3 دن ہی ہوئے تھے ان کو اسٹروک ہوئے ہوئے. تو گھر والے ان کے جو ہے نا انہوں نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا کہ بالکل لے آئیں، اور اس دن سنت تاریخ بھی تھی، یہ حوالے سے بھی بات آئے گی انشاءاللہ. سنت تاریخوں میں ہجامہ تو ان کا ہجامہ کیا ہم نے، صرف اس میں ہم نے سر کے پوائنٹس لگائے، کیونکہ اس میں مین مسئلہ ہی یا تو کلوٹنگ کا ہوتا ہے یا ہیمریج کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ایک ہی دفعہ میں ان کا جو ہم نے ہجامہ سر کا کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ایک ہی مرتبہ میں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. اسی طرح سے فیشل پالسی، بیلز پالسی جو ہے اس کے ہمارے پاس یعنی کوئی کم سے کم بھی سینکڑوں میں ہوں گے، یا 100 سے اوپر ہی ہوں گے بہرحال، جن جو ٹھیک ہوئے پیشنٹس الحمدللہ، جو مطلب 3-4 سیشن میں، 7-8 سیشن میں میکسیمم. اچھا جتنا جلدی ہو جاتا ہے نا، اس میں یہ اہم بات ہے کہ اس میں چاہے وہ اسٹروک کا ایشو ہو چاہے وہ فیشل پالسی کا ہو، جتنا جلدی اس میں ہجامہ ہو جائے گا اتنا جلدی رزلٹ آ جائے گا، اور جتنا دیر میں شروع کریں گے اتنا مشکل سے آئے گا. جیسے کچھ لوگ آتے ہیں 1 سال کے بعد، اس میں اتنا زیادہ رزلٹ نہیں آتا ہے. رزلٹ جو جلدی آتا ہے نا وہ آتا ہے کہ جب آپ نے فوراً کر لیا، فوراً آپ کر لیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا کلاٹ نکل جائے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے بالکل. تو اسی طرح سے پیشنٹ یعنی ڈیزیزز تو ہمارے پاس ایسی بے شمار ہیں. سائیکیاٹرک ڈس آرڈرس کے لیے آج کل اسٹریس کی وجہ سے بہت لوگ آتے ہیں، اسٹریس میں، انزائٹی میں، ڈپریشن میں، بائی پولر ڈس آرڈر میں، اس میں الحمدللہ بہت اچھے رزلٹس ہیں. اسٹریس اور انزائٹی بھی تقریباً 3 to 7 سیشن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈپریشن بھی تقریباً، لیکن جیسے کچھ بڑے ایشوز ہوتے ہیں سائیکیاٹرک، تو ہمارے پاس جیسے شیزوفرینیا کے پیشنٹس آئیں تو ان کو تقریباً 6 مہینے لگیں.
او سی ڈی کے پیشنٹس میں بہت مشکل سے رزلٹ آتا ہے, بہت زیادہ نہیں آتا ہے, لیکن بہرحال امپرومنٹ آ جاتی ہے. وہ بھی ہم نے تقریباً کوئی سال تک کیا ہے, تب جا کے امپرومنٹ آئی ہے. آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر جو ہوتا ہے تو اس میں اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال یہ کچھ ایسی کنڈیشن میں وہ بھی بتاؤں تاکہ یہ بھی پتہ ہو کہ بھائی کس میں دیر سے آتا ہے رزلٹ اور کس میں جلدی آتا ہے, تو میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا. اور اس کے علاوہ جیسے کچھ اور بھی کیسز ہیں جس میں کہ رزلٹ عموماً نہیں آتا ہے بہت سارے طریقہ علاج میں. اس میں سے ایک بیماری ہے سورائسس. سورائسس جو ہے نا, یہ اسکن کا ایک پرابلم ہے جس کے اندر اسکن کے اوپر اسکیلز بن جاتے ہیں, ڈرائنس سی آ جاتی ہے. تو ایکچولی وہ ڈیڈ اسکن کے سیلز ہوتے ہیں جو باڈی کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. تو سورائسس بھی الحمدللہ ہجامہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں ہم ہجامہ اور ساتھ میں کچھ قرآن کی آیات ہیں جو پانی پہ جو ہے وہ دم کر کے پینی ہوتی ہیں, یا مریض کو اس سے نہانا ہوتا ہے. الحمدللہ سورائسس جو ہے ہمارے پاس کئی کیسز ایسے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہو گئے, اور پرانے کیسز تھے سورائسس کے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے. عموماً اس میں صرف مینجمنٹ ہوتی ہے, چاہے کوئی سا بھی طریقہ علاج ہو, تو وہ صرف اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو موائسٹ رکھیں, اس کو ڈرائی نہ ہونے دیں, اور کوئی اریٹیشن والی چیزیں جیسے کھانے میں ہوتی ہیں وہ نہ کھائیں, کپڑے نہ ایسے پہنیں. لیکن الحمدللہ ہجامہ سے وہ مینیج نہیں ہوتا, وہ صحیح ہو جاتا ہے. ہجامہ پلس تھوڑا سا اسپریچول ٹریٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب 2-3 چیزیں جو میرے مشاہدے میں آئی ہیں, جو میں نے خود کروا کر دیکھی ہیں ٹریٹمنٹ, اس میں ایک لیور فنکشن کے حوالے سے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایکسٹرنلی ٹریٹمنٹ ہے تو انٹرنلی اس کو کتنی افیکٹو ہوگی, یا کیا اس کے اوپر کام کرے گی یا نہیں کرے گی. میں نے اپنا تجربہ جو ہے مجھے تو بہت اس سے زیادہ فرق پڑا, خاص طور پر میں کڈنی کے اندر اگر کسی کو پرابلم ہے تو اس کے فنکشن کے لیے بھی 2 پوائنٹس ہیں جو آپ کمر کے نیچے لگاتے ہیں لوور بیک پہ, تو بہت افیکٹو رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ واقعتاً ایسا ہے جو فیٹی لیور کا ایشو ہے یا لیور فنکشن کے اور پرابلمس آ رہے ہیں, کیا اس میں افیکٹو ہے؟ بالکل الحمدللہ ہمارے پاس ہیپاٹائٹس کے بی اور سی کے بھی کئی کیسز ایسے آئے ہیں. اس کے اندر پھر ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ان پیشنٹس کی کٹ جو ہوتی ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں, یعنی جو چیزیں ری یوز ہونے والی ہوتی ہیں وہ ہم ان کو دے دیتے ہیں, پرچیز کرا دیتے ہیں ان کو, تو وہ پھر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اور پیشنٹس کے ساتھ مکس نہ ہو. حالانکہ وہ ہم اسٹیرائز کرتے ہیں لیکن پھر بھی احتیاطاً. تو الحمدللہ اس کے اندر بھی ہم نے بہت اچھے رزلٹس دیکھے ہیں. یعنی ہمارے پاس وہ جو وائرل لوڈ کے ساتھ لوگ آتے تھے تقریباً 4000 میں, تو وہ آ گیا ان کا 20-30s میں آ گیا تقریباً 3 to 7 سیشنز کے اندر. اور اسی طرح سے فیٹی لیور کے لیے بھی لوگ کراتے ہیں. ایل ایف ٹی جن کا کافی ڈسٹرب ہوتا ہے, ایس جی پی ٹی بڑھا ہوا ہوتا ہے یا ایس جی او ٹی بڑھا ہوا, حتیٰ کہ گاما جی ٹی جو آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لیور جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو رہا ہے, وہ یعنی لیور سیروسس کی طرف جا رہا ہے. تو ان پیشنٹس کے اندر بھی الحمدللہ ہجامہ سے بہت اچھا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے. تب اسی طرح سے کولیسٹرول بھی, کیونکہ لیور سے ہی کنٹرول ہوتا ہے, لیور ہی کولیسٹرول کو میٹابولائز کراتا ہے, اس کو اسٹور کراتا ہے باڈی کے اندر. تو ہم کولیسٹرول کے لیے بھی لیور کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پوائنٹس لیور کے ہی حساب سے ہوتے ہیں, فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی. تو الحمدللہ تقریباً 3 to 7 سیشنز کے اندر کولیسٹرول اکثر پیشنٹس کا ود ان نارمل لمٹس آ جاتا ہے. یعنی کولیسٹرول ہو, ٹرائیگلیسرائڈ ہو, ایل ڈی ایل, ایچ ڈی ایل کو امپروو کرنے کے لیے البتہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ساتھ میں تھوڑی سی جو یعنی ایسی ڈائٹس ہیں, مثال کے طور پہ اخروٹ ہے, وہ اگر وہ کنزیوم کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کا جو ہے وہ ان کا ایچ ڈی ایل لیول امپروو ہو جاتا ہے, اور ایچ ڈی ایل بہتر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایل ڈی ایل نیچے آتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو مینیج کرتے ہیں آٹومیٹیکلی. تو الحمدللہ یعنی لیور کے ڈس آرڈرس کے اندر بھی, چاہے وہ ہیپیٹومیگیلی ہو, چاہے وہ ہیپاٹائٹس ہو, چاہے وہ فیٹی لیور ہو, یا وہ ہائپر لیپیڈیمیا ہو, تو اس میں الحمدللہ ہجامہ کا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے, بہت اچھا رزلٹ ہے. اور 60-70% کم از اگر ہم ایوریج بھی لگائیں تو 60 to 70% رزلٹ جو ہے وہ صرف ہجامہ سے آ جاتا ہے. اور ساتھ میں اگر ہم کچھ ہربل ساتھ میں ریمیڈیز ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ ڈیٹاکس ہیں لیور کے, اگر وہ ہم ساتھ میں دے دیتے ہیں تو الحمدللہ اس سے 100% معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں تھوڑا سا پروسٹیٹ کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ سے جو ریلیٹڈ اور دیگر پرابلمس ہیں جو اب ہمارے یہاں تو اس کو جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے, کسی کو ایریٹائل ڈسفنکشن کا اگر پرابلم ہے اور اس سے ریلیٹڈ اور کوئی پرابلم ہے, کیا ہجامہ اس میں افیکٹو ہے؟ کیونکہ لوگ اس کے لیے بہت زیادہ کنفیوزڈ بھی ہیں اور بہت زیادہ مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں جن سے کو بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات کریں. بالکل, یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک بڑی ایک سیگمنٹ ہے ہمارا, جس کے اندر لوگ ہمارے پاس, ایک تو پروسٹیٹ کا تو ایشو الگ ہے, الگ ہو جاتا ہے. پروسٹیٹ میں جیسے پروسٹیٹ میں بھی بہت اچھا رزلٹ ہے ہجامہ کا, چاہے وہ پروسٹیٹک ہائپر پلیزیا ہو. عموماً اسی کی وجہ سے لوگ آتے ہیں کہ پروسٹیٹ انلارج ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یورین رک کے آ رہا ہوتا ہے, جو اس کی وہ ہیں یعنی علامات ہیں. تو الحمدللہ وہ ہجامہ سے بہت حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے, آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اچھا, دوسری بات, اب دوسری طرف آ جائیں تو
ہمارے پاس سیکجول ویکنیس کے لیے بھی لوگ آتے ہیں ہجامہ کرانے کے لیے, انفرٹیلیٹی کے کیسز میں بھی آتے ہیں, اور اس میں ہم نے اولیگو اسپرمیا میں, جس میں کہ یعنی جو کاؤنٹ ہوتا ہے اسپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے, تو الحمدللہ 2 سے 3 سیشنز کے اندر ہی ہجامہ کے وہ 2 ملین سے ہم نے اس کو 50 ملین میں جاتے ہوئے 30 ملین میں جاتے ہوئے دیکھا الحمدللہ. بہت سارے ایسے مریض جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. اچھا, اسی طرح سے ایزوسپرمیا جو کیس ہوتا ہے جس کے اندر بالکل 0 کاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں بھی ہمارے پاس الحمدللہ رزلٹ آئے ہیں لوگوں کے, اور اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے, اور یہ بھی مطلب پیشنٹ موجود ہے ہمارے ریکارڈ کے اندر. اچھا, اسی طرح جو ای ڈی ہے, اریکٹائل ڈسفنکشن ہے, یا جو پری میچور ایجیکولیشن کا ایشو آتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ, تو الحمدللہ دونوں کیسز کے اندر ہجامہ کے ریزلٹس ہیں. اس میں اصل میں دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں بہت اہم. ایک ہوتا ہے نیورونل کنٹرول یا نروس سسٹم کا جو اس میں تعلق ہے, تو اس کے لیے ہمارے لوور بیک کے اوپر جو ریڑھ کی ہڈی والے قریب میں جو پوائنٹس ہیں وہ اس کے لیے بہت افیکٹو پوائنٹس ہیں. وہ وہاں سے نرو کنڈکشن کو امپروو کر دیتے ہیں, نرو کھل جاتی ہے, وہاں بلڈ سرکولیشن امپروو ہو جاتی ہے, تو نرو کنڈکشن امپروو ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کا جو اہم پہلو ہے وہ ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن ان دا لوور ایبڈومینل ایریا. تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر ہی لوور ایبڈومن پر ہمارے کچھ پوائنٹس ہیں وہ ہم لگاتے ہیں, تو اس سے ڈائریکٹلی بلڈ سرکولیشن امپروو ہو جاتی ہے, جو ای ڈی کے اندر بہت اہم چیز ہے. تو الحمدللہ یہ دونوں اینگل سے ہم اس کو کور کرتے ہیں. اور سم ٹائم اس میں جو ہے نا وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے لاس آف لیبیڈو کا, تو اس کا تعلق جو ہے وہ ان دونوں ایشوز کے علاوہ ہے, وہ سائیکالوجی سے تعلق رکھتا ہے. اچھا, اس کو بھی ہم کور کر سکتے ہیں, اور وہ ہمارے کچھ پوائنٹس ہیں جو سر پہ لگتے ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم کرتے ہیں ہجامہ. تو آپ کا جو سمپیتھیٹک اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے تو اس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں, اور جو آپ کی کرینیل نروز ہیں جو برین کے یعنی پچھلے حصے سے جو یہاں سے نکلتی ہیں, تو جو 12 کرینیل نروز ہوتی ہیں, تو وہ بھی اس چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم وہاں یعنی اس پر جب ہم پوائنٹس لگاتے ہیں تو الحمدللہ جو اگر وہ سائیکولوجیکلی کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ بھی ریزالو ہو جاتے ہیں. تو یعنی ہر اینگل سے ہجامہ جو ہے وہ ان ایشوز کے اندر سیکسول اورینٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہیں تو الحمدللہ اس کے اندر ہجامہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ آگے چل کے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جائے, کہ خاص طور پر اوبیسٹی کے حوالے سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے, جو سب سے زیادہ ہمارے پاس کویشچنز آتے ہیں وہ اسی کے حوالے سے آتے ہیں. وقت ختم ہونے کا جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے, تو آخری جملہ میں چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے بات کی, اسپریچولی کتنا افیکٹو ہے, مختصراً میں چاہوں گا ذرا اس پہ کمنٹ کر دیں. جی بالکل, دیکھیں ہجامہ سے نکلتا ہے فاسد خون, اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو وہ عموماً گندگی کو پسند کرتا ہے, تو وہ فاسد خون نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا جب یہ خون نکالا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے شیطانی اثرات اور اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں. ایک میں مطلب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ جادو میں اور اس میں کتنا افیکٹو ہے, لیکن میں ایک سیدھی سی بات یہ کہنا چاہوں گا. اکثر لوگ جب ہجامہ کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز پڑھنے میں ہمیں مشکل ہوتی تھی, ہم نے جب ہجامہ کرایا تو ہماری فجر میں آنکھ کھلنے لگی. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو روحانی طور پہ فائدہ ہوتا ہے, اور وہ ان سارے مسائل میں بھی ہوتا ہے. میں اس کا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پھر ہوتا ہے کہ ہماری عوام آپ کو پتہ ہے نا اسی چیز کے لیے اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں. اسپریچولی بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے. کبھی آگے موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ڈاکٹر بلال, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا مختصر وقت میں, کیونکہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے اور آپ کی تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اس کے اندر ہے, تو انشاءاللہ اس کے اوپر آگے موقع ملے گا تو ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین, یہ آج ہمارا سیگمنٹ تھا, اور بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.